अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सबको जुमा मुबारक। जागो लाहौर में खुश आमदीद, एक नई उम्मीद और एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट महरीन फातिमा। उम्मीद और दुआ करती हूँ कि आप सब लोग जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे। आज जुमा का बाबरकत दिन है, क्योंकि ना हम भी अपने प्रोग्राम का आगाज़ खूबसूरत हदीस मुबारक से करते हैं। तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों आजिज़ी अख्तियार करो, बेशक अल्लाह को आजिज़ी बहुत पसंद है। और फरमाया किसी भी शख्स को कमतर ना जानो और अपने अच्छे ओहदे, मनसब, दौलत, ताकत या फिर ज़्यादा वसाइल का मालिक होने की वजह से किसी को हकीर मत समझो, क्योंकि अल्लाह को ये सब सख्त नापसंद है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आजिज़ी इख्तियार करने की वजह से तुम्हारी इज्जत में थोड़ी सी भी कमी आ जाए तो रोज़े क़यामत मुझसे आकर ले लेना। और अल्लाह ने वादा फरमाया, दुनिया में आजिज़ी इख्तियार करने वाला शख्स क़यामत के दिन बुलंदियों पर होगा। हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि जितना भी हो सके अपनी तबीयत और मामलात में आजिज़ी का मुज़ाहरा करें। इसी दुआ के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेहतमंद और तंदुरुस्त और तवाना रहने के हवाले से। सेहत अल्लाह पाक की वो नेमत है जिसका जितना शुक्र अदा किया जाए, और हम सो के उठते हैं बिल्कुल अच्छा महसूस करते हैं, अपने रोज़मर्रा के कामों को सही तरीके से अंजाम दे रहे होते हैं, तो यकीन जानिए ये बहुत बड़ी नेमत है। वरना आपकी तबीयत में ज़रा सा बदलाव आपको कोई भी काम ठीक से नहीं करने देता। अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा थकावट का होना, खाने के बाद ज़्यादा फूला हुआ महसूस होना या फिर पेट में दर्द होना जैसे मामलात दरपेश होते हैं, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर ऐसे मसाइल का सामना हो तो फ़ौरन से मुआलिज से रजू किया जाए, वरना बाद में ये बीमारियां शिद्दत अख्तियार कर सकती हैं, किसी मूजी मर्ज की शक्ल अख्तियार करती हैं और हमें कैंसर जैसे नासूर का सामना करना पड़ता है। आज हम कैंसर की जिस किस्म की बात करेंगे वो है आंतों का कैंसर। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आंतों के कैंसर के 50% से ज़्यादा मरीज इस बीमारी की तशखीस के बाद 10 साल तक जिंदा रहते हैं, और इस मर्ज की सबसे बड़ी वजह नामुनासिब खुराक और गैर मतवाज़न तर्ज ज़िंदगी समझा जाता है। आंतों के कैंसर की वजूहात क्या होती हैं, इसकी क्या क्या इलामात हो सकती हैं, बचाव और एहतियाती तदाबीर क्या हैं, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ाइयत हैं शफ़ा अली। जी शफ़ा, बताइएगा कि इसके इब्तिदाई सिम्टम्स होते क्या है और बेसिकली जो आंतों का कैंसर है क्या? आंतों के कैंसर में यूजुअली कोलन कैंसर या बड़ी आंत का कैंसर पाया जाता है, और इसका इंसिडेंस उम्र के साथ साथ या इसका रिस्क जो है उम्र के साथ साथ बढ़ता जाता है। यानी कि 40 साल की उम्र के बाद, 4 साल की उम्र के बाद ज़्यादा ये चांसेस होते हैं कि लोग इसमें मुब्तला हो जाएं। और इसकी इलामात में कभी कभी तो जैसे आम लोग कुछ कंप्लेन करते हैं कि हमारे कभी कब्ज़ हो गई, कभी गैस ज़्यादा रहती है और पेट खराब रहता है, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। और कभी कभी ये बिल्कुल अननोटिस भी जा सकता है कि हल्की फुल्की कोई ऐसी अलामात हैं जिनको इग्नोर किया जाए और वो बाद में कैंसर की तरफ जाएं। अच्छा, इसमें कुछ लोग रिस्क पे होते हैं इसके, उनमें फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर की हो सकती है, यानी कि ख़ानदान में अगर किसी को मौरूसी तौर पर पहले किसी को किसी भी और किस्म का कैंसर रहा है तो उनके ख़ानदान वाले ज़्यादा रिस्क पे होते हैं कि वो आंतों के कैंसर पे हो सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इससे बच ना पाएँ और हम इसमें मुब्तला होना ज़रूरी है। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी आदत ऐसी हैं कि अगर वो हम तर्क कर दें और एक अच्छा लाइफस्टाइल अपनाएं तो हम कैंसर के रिस्क से बच सकते हैं। इलामात में बस ये है कि जब आपको हल्के फुल्के भी सिम्टम्स हों और वो परसिस्टेंट रह रहे हो, आंतों से रिलेटेड कोई भी, यानी पेट में दर्द रहना या जो आपकी आम तौर पे वॉशरूम जाने की हैबिट्स हैं उसमें कुछ चेंज आना, खास तौर पे कि वो एक तरह से चल रही थी उसको चेंज आ जाना, उसको एक दफ़ा तशख़ीस करवा लेना मुनासिब होता है। तो साल में एक दफ़ा या हर 2 साल में एक दफ़ा कहीं ना कहीं किसी आंतों के डॉक्टर से मशवरा कर लेना बेहतर रहता है। ठीक है शफ़ा, ये बताइएगा कि किस एज ग्रुप में जो है इस बीमारी की जो तशख़ीस होती है? जी, ये ज़्यादातर 40 साल के बाद या 50 साल के ऊपर ख़ास तौर पे इसके अंदर रिस्क पाया जाता है। अगरचा ये है कि इससे पहले भी हो सकता है, लेकिन उन जो कम उम्र लोगों में पाया जाता है वो उन लोगों में पाया जाता है जिन लोगों में पहले ही कोई आंतों के मसाइल रहते हैं, जिसके अंदर IBD एक बीमारी होती है
انفلیمیٹری باول ڈیزیز جس کے اندر السریٹیو کولیٹس یا کروہن والے جو ہوتے ہیں ان کے اندر یہ رسک ذرا زیادہ پایا جا سکتا ہے. ادروائز عمر کے زیادہ ہونے کے ساتھ یہ رسک پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے شفا، یہ بتائیے گا کہ ان میں کیا جو آنتوں کا جو یہ کینسر ہے اس کی اقسام کون سی ہے اور کتنی اس کی اقسام ہوتی ہیں، کون سی اقسام جو وہ زیادہ خطرناک سمجھی جاتی ہے؟ اچھا، اقسام اس کی مختلف ہو سکتی ہیں کہ اس کے اندر کوئی ٹیومر کی فارم ہے، وہ کتنا اسپریڈ کیا ہوا ہے، اس نے آنتوں کو اگر کمپلیٹ بلاک کر دیا ہے اور کھانا اس میں سے یا جو فضلہ ہے اس میں سے پاس نہیں ہو پا رہا، وہ اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. کچھ ہے کہ وہ اسپریڈ کر کے دوسرے آرگنز کو آس پاس کے بھی پھیلنا شروع کر دیا ہے اور کس طرح اس نے اس کو افیکٹ کیا ہوا ہے. لیکن یہاں پہ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ وہ کون سی غذائی عادات یا کون سا لائف سٹائل ہے جو کہ رسک بڑھا دیتا ہے کینسر کا. اس کے اندر CDC جو ایک سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول ہے، انہوں نے ایک لسٹ دی ہے کہ آپ کون سی عادات میں مبتلا اگر ہوں گے تو آپ کے کینسر کا رسک بڑھ جائے گا. اس کے اندر ایسے لوگوں کے اندر رسک بڑھ جاتا ہے جو کہ فزیکلی ایکٹیو ہیں، یعنی کہ جو ورزش کو اپنا معمول نہیں بناتے، ایسے لوگوں میں بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ جن کی غذا میں پھلوں اور سبزیوں کا استعمال ریگولرلی بہت کم ہے، جو نہیں کھاتے، کیونکہ پھلوں اور سبزیوں میں ایسے غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں جن کو ہم اینٹی آکسیڈنٹس کہتے ہیں، جو کہ شروع سے ہی کینسر کے سیل کی جو نشو و نما باڈی میں ہونی ہوتی ہے اس کو روکتے ہیں. تو اگر آپ شروع سے ہی بچپن سے ہی عادات، کیونکہ کینسر ایک کرونک بیماری ہے نا، کافی عرصے سے یہ چیز چل رہی تھی اور پھر ایک دم سے وہ پیئر ہوتی ہے، تو جو شروع سے پھلوں اور سبزیوں کو زیادہ استعمال کر رہے ہیں، اللہ نے جو ان کے اندر رنگ لگائے ہیں وہ اینٹی کینسرس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایسے لوگ جو نمک کا بہت زیادہ تیز استعمال کرتے ہیں، چینی کا بہت زیادہ تیز استعمال کرتے ہیں یا موٹاپے کا شکار ہیں، ان میں بھی یہ رسک بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ پھر ایسے لوگ جو کہ پروسیسڈ میٹ یعنی کہ جو گوشت خور زیادہ ہیں اور ایسا پروسیسڈ میٹ جس میں نمک سے بنی ہوئی چیزیں جیسے فروزن آئٹمز ہمارے بہت سے ہوتے ہیں، اس کے اندر سلامی ہے، ساسیجز ہیں، اس طرح کی جو نمک لگا ہوا ہنٹر بیف، اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ کھاتے ہیں. اور لال گوشت کا استعمال کرنے والے جو زیادہ لوگ ہیں ان کے اندر یہ کولن کینسر کا یا بڑی آنت کے کینسر کا رسک بڑھ جاتا ہے. تو ہمیں یہ ان پہ اگر ہم کام کریں گے تو ایسے لوگ جو موروثی طور پہ رسک لے کے بھی آئے ہیں اپنی فیملی سے، ان میں بھی یہ رسک کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے شفا، یہ بتائیے گا کہ آنتوں کے کینسر کے لیے کس طرح سے جو ہے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی جا رہی ہے، کیونکہ آنتوں کے کینسر کے بارے میں اکثر جو ہے لوگوں کو اتنا معلوم نہیں ہوتا، تو اویئرنیس کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی، اویئرنیس کے حوالے سے یہ ہے کہ میں تو چونکہ ایک ہاسپٹل میں ہوں اور میں یہاں پہ دیکھتی ہوں کہ جب وہ کولن کینسر کے مریض آ جاتے ہیں تو ان کی لائف کتنی میزریبل ہوتی ہے اور بڑی مشکل میں وہ مبتلا ہوتے ہیں کہ بار بار ان کو ریپیٹڈ ہاسپٹلائزیشنز ہوتی ہیں، پھر وہ آنتوں میں کچھ ہضم نہیں ہو رہا، کبھی کبھی اس میں سوراخ بھی ہو جاتے ہیں. تو ہم بار بار اس چیز کو امفیسائز کرتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ ہو گیا تو اس کے بعد پھر علاج معالجہ ایک بہت لمبی ایک جرنی ہے جس کے اندر بہت سی انرجیز لگتی ہیں، فائنینسز لگتے ہیں، فیملی کی سارے لوگوں کی اس کے انوالومنٹ، پھر مینٹلی وہ ایک بہت ذہن پہ اور ڈپریشن کرنے والی چیز ہے اس طرح کی چیز. تو اس لیے بچاؤ کی طرف آیا جائے، کیونکہ ایک طرف یہ ہو گئی تو پھر تو ہم صرف ڈیزیز مینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہم یہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں اسپتال میں، لیکن ضروری یہ ہے کہ اس کے بچاؤ کے اوپر کام کیا جائے. بچاؤ کے اندر وہی میں نے بتائی چیز کہ اس سے بچنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اگر غذائی عادات کو ہم ایسا رکھیں کہ جس کے اندر ہم کینسر سے بچنے والی چیزوں کے اوپر کام کریں تو وہ چیزیں اپنی لائف کو میں کھانے کی بہتری لائیں، پھل اور سبزیاں زیادہ کھائیں، فائبر کا استعمال زیادہ کریں. فائبر کا استعمال کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی خوراکوں میں میدے والی چیزیں بہت زیادہ ہوگی، اور دیکھیے بیکری آئٹمس کا جیسے استعمال ہے تو اس کے اندر میدا بھی ہے، چینی بھی ہے، نمک بھی بہت زیادہ ہے، پھر گوشت کا استعمال اس کے ساتھ ہے. یہ ساری چیزیں آنتوں کی جب موٹیلٹی یعنی آنتوں کا جو فیل ہے اس کی موومنٹ جو ہے وہ جب اچھی نہیں رہتی تو یہ چیزیں پھر کینسر کی طرف بھی جا سکتی ہیں. تو فائبر کا جتنا اچھا استعمال ہے، فائبر جب ہم کھاتے ہیں یعنی جو سبزیوں سے ہمیں آ جاتا ہے، ریشہ دار خوراک یعنی کہ چنے بغیر چنے آٹے کی روٹی آتی ہے، پھلوں کے چھلکوں سے ہمیں آتا ہے، اگر ہم زیادہ سے زیادہ کھاتے ہیں تو اس سے آنتوں کی مسلسل صفائی ہوتی رہتی ہے. اسی طرح دہی جو ہے یہ بچاؤ اس حوالے سے کرتی ہے کہ دہی کے اندر کچھ خاص قسم کے ایسے مؤثر بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو کہ آنتوں کی لائننگ جو اس کی جو جھلی ہے جس کے اندر پورا ایک میکینزم، سائنٹیفک میکینزم ہے آنتوں کے اندر، وہ اس کو ریجنریٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے دہی. اور پھر آپ اوپر سے فائبر کھاتے ہیں، کچھ ساتھ اچھے فروٹس جیسے کیلا ہے، سیب ہے یا مختلف سبزیاں کو استعمال کرتے رہتے ہیں تو اس کے ساتھ آنتیں جو ہیں وہ ٹھیک رہتی ہیں. 3 سے 5 دن میں آنتیں جو ہیں ان کے نئے سیلز ہمیشہ بنتے رہتے ہیں. لیکن یہ اگر آپ کی خوراک اچھی ہوگی تو وہ ہیلدی سیلز جلدی آتے رہیں گے اور وہ اچھے طریقے سے کینسر سے فائٹ کر سکیں گے. تو ہم اویئرنیس پھیلانے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں
کہ لوگوں کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ ان کی صحت جو ہے وہ اگر اچھی ہوگی تبھی وہ معاشرے کا ایک اچھا ٹھیک ہے شفا، یہ بتائیے گا جب سمجھے زندگی گزار سکتے ہیں. جی بالکل شفا، یہ بتائیے گا کہ جب اس کی ڈیٹیکشن ہوتی ہے اس کینسر کی، تو ابتدائی علامات جب ہوتی ہیں تو سب سے پہلے جو ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اگر یہ بیماری جب ڈیٹیکٹ ہوتی ہے تو اس کی میڈیکیشن کس طرح سے ہوتی ہے، کس طرح سے احتیاطی تدابیر جو ہم اپنا سکتے ہیں؟ جب اس کی تشخیص ہو جاتی ہے، تشخیص ہونے میں بھی کچھ ٹائم لگتا ہے. اس کے لیے کچھ اسپیسیفک ٹیسٹ ہوتے ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب آپ کو آپ کے جو گیسٹرو والے ہیں وہ کولونوسکوپی کریں گے، آنتوں کے اندر کیمرہ ڈال کے وہ دیکھا جاتا ہے کہ اندر سے کینسر ہے یا کیا چیز. اس کی آنت کے کچھ حصے لیے جاتے ہیں، پھر ان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر کینسر ہے کہ نہیں. کچھ بلڈ کے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں جس سے یہ تشخیص ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ پھر ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں، اس میں یہ بتایا جاتا ہے مریض کو باقاعدہ کہ یہ کتنا پھیلا ہوا ہے، یہ اگر لوکلائزڈ ہے. کبھی کبھی جیسے آپ نے پہلے قسم بھی پوچھی تھی کہ کون سی ٹائپس ہوتی ہیں، کچھ کبھی لوکلائزڈ ایک جگہ ٹیومر ہوتا ہے تو ایٹ ٹائم سرجری کر کے نکالا بھی جا سکتا ہے. ہم یہاں بہت سے مریض ایسے دیکھتے ہیں جن میں ایک حصے کا بس ایک ٹیومر سا یعنی ایک گروتھ سی تھی اور اس کو ریموو کر دیا جائے تو وہ لوگ دوبارہ سے سرجری کے بعد نارمل ایک زندگی گزار سکتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جن کا پھیلا ہوا ہے اور مختلف جگہوں پہ وہ موجود ہے تو وہاں پہ پھر ہمیں مشکل ہوتی ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ جو علامات جیسے ہی ظاہر ہوں یا تشخیص جیسے ہی ہوں، اس کے بعد جو ڈاکٹر صاحب جس طرح سے اس کا کورس بتا رہے ہیں دوائیوں کا یا علاج کا، اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتی جائے. ایک بہت بڑی کوتاہی جو میں عوام کی طرف سے، عام پبلک کی طرف سے دیکھتی ہوں کہ وہ لوگ پھر بہت سے ٹوٹکوں پہ چلے جاتے ہیں. وہ لوگ بہت سے حکیموں کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں، ہربل ٹریٹمنٹس کرنا. اس سے آپ صرف یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کینسر آپ اس کو کسی طرح ٹھیک نہیں کر رہے، اس کو نہ علاج کر رہے ہیں نہ ختم کر رہے ہیں. کیونکہ بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں جس سے ٹھیک ہو جائے گا، جبکہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا. اب اس کا پراپر ٹریٹمنٹ اگر میڈیکلی کراتے ہیں تب بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کا یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور ایون کہ بالکل ختم بھی ہو جاتا ہے. آنتوں کا کینسر اگر وہ لوکلائزڈ ایک جگہ پہ تو وہ نکال دیا اور وہ دوبارہ سے انہوں نے اس کو سرجری کر دی تو وہ آنتیں دوبارہ سے ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں. کچھ قسم کا ایسا بھی ہے کہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ آگے جا کے آپ کو بہت یہ ہو کہ زندگی خراب ہی ہونی ہے، آپ ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں اس کے اندر. لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب وقت پہ تشخیص ہونے کے بعد ڈاکٹر سے رابطے میں رہا جائے اور مناسب طریقے سے علاج اپنا کرایا جائے، ریسک کے ٹوٹکوں پہ یا حکیموں پہ رہا جائے. ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ کیا باڈی میں جو ہے بلڈ کی کمی کی وجہ سے بھی جو ہے آنتوں کا جو کینسر اس کا سبب بن سکتا ہے؟ اچھا، اس میں بلڈ کی کمی سے ایسے ڈائریکٹلی تو لنک ہم نہیں اس کو کہہ سکتے، لیکن بلڈ کی کمی کو اگر میں دوسری طرف یہ کہوں کہ انیمیا یا نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کی باڈی کے امیون سسٹمز کو کم کرتی ہیں، ڈیفینس میکینزمز کو یا قوت مدافعت کو کم کرتی ہیں. تو اس میں آپ رسک پہ ایسے اٹیمپٹس ہو جاتے ہیں. یوزلی جن لوگوں کو خون کی کمی ہو رہی ہے، میں یہ ازیوم کر رہی ہوں کہ ان کی ڈائٹ یا ان کا لائف سٹائل کو اتنا اچھا ہے نہیں اور اس کی وجہ سے یہ ساری گڑبڑ ہوئی. ڈائریکٹلی ایسا لنک نہیں ہے کہ خون کی کمی کی وجہ سے کچھ ہو رہا ہو، لیکن ظاہر ہے اگر یہ سارے معاملات ایسے چل رہے ہیں جس کے اندر ان کے اندر غذائیت کی کمی ہے اور وہ خوراک کا خیال اچھا نہیں رکھ رہے، لائف سٹائل کا اچھا نہیں رکھ رہے، تو ہو سکتا ہے ان کو انیمیا بھی ہو اور یہ چیزیں ٹریگر کر جائیں. لیکن کولوریکٹل کینسر میں یا آنتوں کے کینسر میں بعد میں انیمیا، بعد میں خون کی کمی اس حوالے سے ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگوں کے کینسر بلیڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں. بلیڈ اس وجہ سے کہ اگر وہ جہاں پہ کینسر کی پھیلاؤ ہے، جہاں پہ وہ ہے وہاں پہ انہوں نے کہیں خون کی شریانوں کے اوپر افیکٹ کیا تو وہ مسلسل بلیڈ بھی کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے جن کو ہیمرائڈز یا پائلز یا بواسیر رہتی ہے، ان میں بھی کینسر کا رسک بڑھ سکتا ہے کہ مسلسل اگر وہ زخم وہاں پہ رہتا ہے تو کینسرس بھی بن سکتا ہے. کچھ پرسنٹ اس کے اندر کم چانس ہوتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے بھی آپ کو کیا چیز چاہیے کہ قبض نہیں ہونی چاہیے، اور قبض سے بچنے کے لیے وہی چیز آ جاتی ہے کہ پھلوں اور سبزیوں کا مناسب استعمال، دہی کا مناسب استعمال اور واک اور ایکسرسائز. بہت سے ایسے لوگ جو قبض کا شکار رہتے ہیں جن کا آنتوں کا فیل اچھا نہیں رہتا، وہ کھانا کھا کے جیسے فوراً سو جاتے ہیں اور وہ ایکسرسائز نہیں کرتے، ورزش ان کی روزانہ کا معمول نہیں ہے، تو پھر ان کی آنتیں اس حوالے سے بگڑتے وہ پھر کینسر کی طرف بھی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو شفا بتائے گا اس کے لیے خاص طور پر جو ہے ہمیں کون سی ایسی غذا ہے جس کا استعمال ہمیں ڈیلی بیسس پر کرنا چاہیے؟ اچھا، اس میں جیسے میں نے پہلے بھی بہت سی چیزوں کا مینشن کیا، میں ایک اور چیز کروں گی. ہمارے ہاں یہ بھی ایک بہت رواج ہے کہ ہم بہت زیادہ چکنائی یا چربی والی چیزیں استعمال کرتے ہیں، اور گوشت بھی اگر کھا رہے ہیں تو اس کو بہت ہی زیادہ چربی میں یا چکنائی میں یا تیل میں بہت زیادہ بنا ہوا پسند کرتے ہیں. یہ بھی کینسر کا رسک بڑھاتا ہے. تو اس میں ہمیں غذا ہمیشہ ایسی لینی چاہیے جو کہ ہماری ہیلتھ، ہمارے جسم میں اگر کینسر سیل شروع بھی ہو رہے ہیں تو ان کو وہ پکڑ کے ختم کر دے. اور وہ چیزیں ہوتی ہیں اینٹی آکسیڈنٹس. وہ سبزیوں سے آئیں گی، پھلوں سے آئیں گی. جیسے چقندر ہے، چقندر میں جو ریڈ کلر ہے وہ بہت اچھا ہے. انار کا ریڈ کلر
कैंसर सेल्स को ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह मछली जो है उसका इस्तेमाल ओमेगा 3 जिसके अंदर अच्छे वाले फैटी एसिड्स होते हैं वो भी इन्फ्लेमेशन को या इस तरह की चीज़ों को कम करने में उसका रोल है। सब्जियों के अंदर बहुत से ऐसे फल लगे जो पर्पल कलर की सब्जियां होती हैं, जैसे पर्पल वाली गोभी भी होती है, उसका इस्तेमाल बहुत अच्छा है। अच्छा, गोभी की जितनी फैमिली है जिसके अंदर सरसों का साग भी आ जाता है, क्रूसीफेरस और पत्तों वाली सब्जियां ब्रासिका फैमिली दोनों में, इनमें भी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज है। मूली के अंदर बहुत अच्छी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर आप ये मुख्तलिफ किस्म की सब्जियों पे और उनके पत्तों पे, जैसे मूली के पत्तों का साग भी बनता है, बहुत सी जो हमारी लोकल देसी चीजें हैं ना वो बहुत फायदेमंद। ठीक है शिफा, ये बताएगा कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? हाँ, लाइफस्टाइल जो है बहुत इम्पोर्टेंट उसके अंदर रोल अदा करता है। कुछ लोग जो हैं वो टबैको स्मोक यानी जो सिगरेट नोशी करते हैं, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। ये सिर्फ फेफड़ों के कैंसर नहीं बल्कि आंतों के कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है। जो खुद सिगरेट नोशी करते हैं वो भी, और अगर घर में कोई सिगरेट नोशी कर रहा है तो घर में रहने वाले दीगर अफराद जिनको वो धुआं पहुंच रहा है या दफ्तर में कोई कर रहा है तो उससे भी ये रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा फिर इनएक्टिव लाइफस्टाइल, मोटापे के साथ मोटापा भी है और उसको कम करने के लिए कोशिश भी नहीं की जा रही कि कोई वॉक एक्सरसाइज किया जाए, वजन की कमी की जाए, इनसे भी ये रिस्क बढ़ जाता है। फिर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन वाली जगह पे रहना, पोल्यूटेड एरियाज में रहना, फिर सनलाइट का ना होना, सनलाइट या विटामिन डी की कमी जो है वो भी क़ुव्वत मुदाफ़अत को कम करती है और वो भी इस तरह के मैकेनिज़म्स जो कि कैंसर की तरफ लीड कर सकते हैं उनको ट्रिगर करती है। लाइफस्टाइल में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी ग़िज़ा में फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, वॉक और वर्जिश को रोज़ाना का मामूल बनाएं, खाने को टाइम पे खाएं और खाते साथ ही फौरन सो ना जाएं, अपने वजन के ऊपर ध्यान रखें। ठीक है, हमें हेल्दी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। शिफा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मुझे यहाँ पर लेने की छोटी सी ब्रेक, तो आप हमारे साथ ही रहिएगा। की बहारो सभी दे मनाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, वो नूर आ गए हैं। उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, उठो गम के मारो, चलो बेसहारो। खबर ये सुनाओ, हुजूर आ गए हैं। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे बादशाह हो, अरे कजला हो, अरे बादशाह हो, अरे कजला हो। निगाहें झुकाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, वो नूर आ गए हैं।
بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ماشاءاللہ سبحان اللہ. حافظ محمد طیب صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے. ربیع الاول کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے. ہم اپنے اس سیگمنٹ میں اسلامی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے تمام خوبصورت پہلوؤں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں. آج ہم اپنے اس سیگمنٹ میں بات کریں گے ربیع الاول کی فضیلت کے حوالے سے، جس مہینے میں آقائے دو جہاں سرور کونین رحمت للعالمین سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے اپنے اعلیٰ اخلاق اور نور کی روشنی سے کل کائنات سے جہالت کی تاریکی کو دور فرمایا اور کل عالم کو منور فرمایا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. ان کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، جاگنا، سونا، لوگوں سے ملنا جلنا، بچوں سے پیار کرنا، بڑوں کا ادب و احترام، لوگوں سے حسن سلوک سمیت ایسی بہت سی مثالیں ہیں جو امت کے لیے اسوہ حسنہ کی بہترین مثالیں ہیں. آج کے دور میں ہم ان کی تعلیمات کے مطابق کیسے زندگی گزاریں، اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ حسب معمول موجود ہیں، بصیرت اسکالر ہیں ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بہت شکریہ سر. ہمیشہ کی طرح جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں ربیع الاول کی اہمیت اور فضیلت ہے کیا؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یاد آوری کا شکریہ. ہمیشہ کی طرح رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کچھ منفرد پہلوؤں پر بات کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے یہ انسانی تاریخ کا سب سے اہم ترین واقعہ ہے. ہر اعتبار سے انسانی زندگی کے اندر جتنی خوبصورتیاں اور جتنا خیر پہنچا ہے ان ساروں کے بنیادی سوتے جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سے ہی میسر آتے ہیں. اور ہر خیر کی جو بنیاد ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی منسوب نظر آتی ہے. اور حضور کا یہ جو ذکر جمیل ہے یہ کائنات کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں رہا جو اس ذکر سے، اس بابرکت اور متبرک ذکر سے خالی رہا ہو. یعنی ہر آن ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ ہوتا رہا اور ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا. اور اس کا سبب یہ ہے، آپ یہ دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء و مرسلین نے بھی اپنی ابلاغ کے اندر، اپنی تبلیغ کے اندر اللہ کی توحید کے بعد سب سے زیادہ جس بات پر زور دیا، انسانوں کے حقوق، انسانوں کی اہمیت، عظمت، باہمی رواداری، اور اس کے ساتھ ساتھ مستقبل کے حوالے سے جو خوشخبری دی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی خوشخبری ہے. اور جو یہ زمانہ حضور کے زمانے کے قریب آتا گیا، انبیاء و مرسلین کی از خود اپنی حسرت جو ہے، اپنی دعا، اپنی تڑپ بڑھتی گئی کہ کاش وہ زمانہ ہمیں میسر آئے جس میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ذوفشاں ہوں، اپنی بابرکت سیرت سے، اپنی بابرکت زندگی سے اس کائنات کے اندھیروں کو مستقل بنیادوں پر دور کریں. اور پھر یہ لمحہ آخر میں چلتے چلتے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو یہاں تک پہنچا کہ آپ کے کلام کا ایک بڑا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کے استقبال، آپ پر ایمان لانے کے حوالے سے اپنے مصاحبین، اپنے سامعین کو تیار کرنے کے حوالے سے گزرا.
آپ اتنا کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر فرماتے کہ ایک دن آپ کے محبین میں سے، آپ کے حواریوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ آپ جس ہستی کی اتنا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کی اپنی شان یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم سے لوگوں کو زندہ، مردوں کو زندہ کرتے ہیں، بیماروں کو جو لا علاج ہو چکے ہوتے ہیں، دنیا کے سارے طبیب جنہیں مایوس کر چکے ہوتے ہیں، آپ انہیں شفا عطا کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور آپ خود اتنے عظیم المرتبت ہونے کے باوجود اس ہستی کے بارے میں اتنی مدح سرائی کرتے ہیں، تو کیا وہ ہستی واقعتاً اس درجے کی اعلیٰ اور العظم ہستی ہے، وہ ایسے عظیم الشان رسول ہوں گے؟ تو جناب مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس حواری کو مخاطب کر کے کہا، آپ اس فکرے سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے ان برگزیدہ رسولوں کے ہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا کس درجے کا انتظار تھا، اور کس درجے کی ان کے آمد کی نسبت اور تعلق سے گفتگو اور ہمیشہ دعا اور تجسس رہتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے وہ اتنا عظیم الشان رسول ہے، اگر اس کے جوتے میں موجود تسموں کو باندھنے کا مجھے شرف حاصل ہو تو میں اپنے آپ کو اس دنیا کا خوش نصیب ترین شخص سمجھوں۔ اور پھر یہ ذکر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے، یہ تو تسلسل کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی تاریخ کا حصہ رہا ہے، یا دور جہالت ہو، دور گمراہی ہو، کسی نہ کسی انداز میں چند اللہ کے برگزیدہ لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں تسلسل کے ساتھ یہ دعا مانگی کہ مالک وہ خوشگوار اور تاریخی لمحہ ہماری زندگیوں میں شاید آ جائے جس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پا سکیں۔ اور حضور کا ذکر تو ہر دور میں ہی ہوتا رہا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور ہر آن الحمدللہ اس وقت بھی پوری دنیا میں ہوتا ہے، دنیا کے 6 کے 6 آباد بر اعظموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر آن ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ جو اذان ہے، کیا ہم نہیں سمجھتے کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ایک ذکر ہے؟ یہ جہاں جہاں تلاوت ہو رہی ہے، جہاں جہاں نماز کی حالت میں درود پڑھا جا رہا ہے، کیا یہ سارا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی نہیں ہے؟ یقیناً ہر لمحہ حضور کے ذکر کا لمحہ ہے، لیکن ربیع الاول کو اگر میں حضور کے ذکر کے تناظر میں حضور کے ذکر کا موسم بہار کہوں تو غلط نہ ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور حافظ محمد طیب نعت خواہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت ہی زبردست خوبصورت آواز کے مالک ہیں، تو کہاں سے آپ نے سیکھا اور کب سے آپ اس کی پریکٹس کر رہے ہیں؟ جی میں بچپن سے ہی نعت کا شوق رکھتا تھا، اور بچپن سے ہی جو ہے میرے لبوں پر جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں ہیں، تو بچپن سے ہی شوق تھا۔ بس گھر میں سارے جو افراد ہیں اس کا شوق رکھتے ہیں ماشاءاللہ، تو سیکھا میں نے کسی سے بھی نہیں ہے، بس جس چیز کا شوق ہو وہ پھر کہیں سے بھی مل ہی جاتی ہے۔ زبردست، بالکل۔ طارق شریف صاحب، اب جانیں گے کہ ربیع الاول کو منانے کے مقاصد ہے کیا؟ جی جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ بنیادی طور پہ تو اس عظیم الشان نعمت کی قدردانی ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود بابرکت کی نسبت سے دنیا کو عطا فرمایا۔ جناب حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح سے اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کی محبتوں کا، اللہ کی توجہ کا، اللہ کی عنایات اور رحمت کا منبع و مرکز ہیں۔ اور یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ان پسندیدہ اور خوشگوار خوش نصیب رازوں میں سے ایک راز ہے۔ گویا یہ وہ مہینہ ہے ربیع الاول کا کہ جس مہینے میں اللہ نے اپنی مخلوق کو اپنے اس راز میں شریک فرمایا۔ سو اس نسبت سے اس مہینے کی اہمیت سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جتنی ساری نعمتیں ہیں، یہ ساری کی ساری نعمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے صدقے کے طور پہ اللہ نے اس مخلوق کو عطا کی ہیں۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ مجھے تخلیق نہ فرماتا تو اللہ زمین اور آسمان اور اس کے اندر موجود ساری چیزوں میں سے کسی چیز کو تخلیق نہ فرماتا۔ تو گویا کائنات میں موجود اللہ کی ساری مخلوقات کی تخلیق کا سبب جو ہیں، باعث تخلیق کائنات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر ہے۔ تو اس نسبت سے یہ کیونکہ سب سے بڑی نعمت ہیں، وہ مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا نا کہ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تمہیں تو ہو۔ تو یعنی یہ جتنے اسباب ہیں نا، ان سب اسباب کی جو وجہ سبب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر ہے۔ تو آپ کی آمد کے تناظر میں ایک خوشی کا اظہار کرنا، منانا، یہ آپ دیکھیں کہ بہت قدیم انداز میں چلا آ رہا، اور یہ نہ صرف انسانوں کے اندر یہ موجود ہے، فرشتوں کے ہاں موجود ہے، بلکہ خود اللہ رب العزت کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا تذکرہ جو ہے وہ موجود پایا جاتا ہے۔ اور نہ صرف آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو جزیرہ نما عرب ہے حضور کی آمد سے چند برس پہلے سے قحط کا شکار تھا، جو چند درخت موجود تھے وہ خشک ہوتے ہوتے اپنی علامتیں کھوتے جا رہے تھے، اور
حتیٰ کہ جانور جو ہیں وہ دودھ دینے سے محروم ہوتے جا رہے تھے. انسانوں کے لیے رزق کو اور زندگی کے اس تانے بانے کو قائم رکھنا رزق کی شکل میں مشکل ہو چکا تھا. لیکن جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی, وہ جو موسم بہار ہے, جو حقیقتاً اس کائنات کے لیے موسم بہار ہے, جسے عربی میں ربیع الاول کہتے ہیں, جب اس کی آمد کا تذکرہ ہوا, اس کے آثار پیدا ہوئے, تو اللہ نے اپنی ساری مخلوق کی طرف اپنی رحمت کا رخ فرما دیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جہاں یہ رحمت حضور کی آمد سے پہلے خوشی کے اظہار کے طور پہ میرا رب جانوروں کو جو ہے وہ ان کی نعمت جو ہے اس کو بڑھا دیتا ہے, اس میں برکت کر دیتا ہے, کھیتوں کو فصلوں کو جو ہے وہ کئی گنا کر دیتا ہے, درختوں کو پھلوں کے ساتھ سیراب کر دیتا ہے اور مالا مال کر دیتا ہے. حتیٰ کہ انسانوں کے ہاں ہم یہ دیکھتے ہیں, دنیا کے بڑے معتبر سیرت نگاروں نے اس بات کو لکھا اور بیان کیا کہ یہ ایک عجیب واقعہ ہے, ایسا خوشگوار واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں تشریف لائے نا, اس مہینے میں اللہ نے ساری کائنات کے اندر موجود لوگوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائی. تو یہ اللہ کی طرف سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو ہے اس کی خوشی کا اظہار ہے. اور میں یہ بڑی ذمہ داری سے یہ بات اپنے سامعین اور ناظرین کو سپرد کرنا چاہوں گا کہ یہ ایسے عظیم الشان رسول کی ولادت ہے جس کی دنیا میں تشریف آوری کے ساتھ ہی اللہ نے اس پوری زمین کو اپنی مخلوق کے لیے عبادت گاہ بنا دیا, اس کو مسجد بنا دیا. کیونکہ میرے کریم آقا اس پہ تشریف لے آئے تو اللہ نے اس پوری زمین کو, اس کی ساری آلودگیوں, اس کے اوپر ہونے والے ظلم, اس کے اوپر ہونے والی زیادتیاں, اللہ کی نافرمانیاں, ان سب کے باوجود اس پوری زمین کو اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے عبادت گاہ قرار دے دیا. کیونکہ ایک ایسا عظیم الشان رسول آ چکا ہے, ایک ایسے عظیم الشان رسول کی آمد کا دن ماحول ہے کہ جس نے آ کے رہتی دنیا کے سارے مظلوموں کی داد رسی کرنی ہے, جس نے سارے محکوموں کو ان کے حقوق دلانے ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں انسانی تاریخ کا کیسا منفرد منظرنامہ ہے. یہ وہ مکہ ہے جہاں حضور پیدا ہوتے ہیں, جہاں پہ غلام اپنے گھر سے نکلتے وقت بچوں کو روک لیا کرتے تھے کہ اگر ہم باہر نکلیں اور ہمارا مالک, ہمارے قبیلے کا سربراہ سردار اگر ہمارے بچوں کو دیکھ لے اور وہ کوئی ناپسندیدہ عمل کر بیٹھیں, غیر ذمہ دارانہ کوئی حرکت کر بیٹھیں, اور وہ جو مالک ہے اس کی طبیعت پر ناگوار گزرے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے لیے مستقل معصیت کا, مصیبت کا, پریشانی کا ذریعہ بن جائے. وہ مکہ جہاں پر غلام اپنے بچوں کو باہر نہیں لا سکتے تھے نا, اسی مکے کی ان آنکھوں نے پھر یہ منظرنامہ بھی محفوظ کیا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت فتح مکہ والے دن مکے کے اندر داخل ہوئے اور سارے عرب و عجم کی نگاہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مبارک کی طرف تھیں, اور میرے آقا کی سواری کا عالم یہ تھا کہ حضور تو اس پہ سواری تھے, حضور کے ساتھ ایک نک کٹے حبشی غلام کا بیٹا اسامہ بن زید بھی حضور کے ساتھ موجود تھا, اور حضور اس کی ناز برداری فرما رہے تھے. تو یہ جو انسانوں کے ہاں انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی معبودیت کے حوالے کرنے کا ایک عظیم الشان واقعہ ہے نا, یہ حقیقتاً اس کی تکمیل اس مشن کے اوپر تو آدم علیہ السلام سے کام ہوتا آ رہا تھا. سارے انبیاء و مرسلین کا جو محنت ہے, جو ان کی کوشش اور جد و جہد تھی, اس کا بنیادی مرکزی نقطہ یہی تھا کہ بندوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں دیا جائے. اور سارے مصلحین اپنے اپنے زمانے کے جو بڑے لوگ آئے ان سب نے ایسے ہی کر کے دکھایا. لیکن اس سارے عمل کے دوران جو عظیم الشان اور لافانی کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی, یہ نہ اس سے پہلے کسی کو عطا کی گئی, نہ اس کے بعد کسی کو عطا کی گئی. بالکل. ربیع الاول کا درست طریقہ ہے کیا؟ جی ہاں, یہ بہت درست بات ہے. پہلی بات تو یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ربیع الاول کی جو خوشی ہے وہ از خود ایک فطری عمل ہے, جیسے میں نے بھی عرض کیا کہ کسی بھی نعمت کے حصول پہ ایک فطری عمل ہے کہ انسان کے اندر خوشی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. اور جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے حوالے سے, حضور کی دنیا میں آمد کی نسبت اور تعلق سے, اور آپ کے وجود برکت سے جو اللہ کی مخلوق تک خیر پہنچا ہے, اس کا احساس جب کرتا ہے تو اس کے اندر حضور کی آمد کی نسبت سے ایک محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, خوشی اور سرشاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اسی لیے دنیا میں کوئی بھی غیر متعصب ذی شعور آدمی ایسا نہیں ہے جو حضور کی آمد کی نسبت اور تعلق سے اپنے اندر ایک خوشی کا جذبہ نہیں محسوس کرتا. ہاں, اس کے منانے کے اعتبار سے, اس خوشی کے اظہار کے اعتبار سے بہت سارے قرینے اور سلیقے ہو سکتے ہیں. معاشرے کے اندر جب کوئی دین سے وابستہ عمل ثقافتی پس منظر میں دیکھا جاتا ہے تو پھر اسے اس ماحول اور معاشرے کی جو ثقافتی بنیادی حقیقتیں ہیں
جو اس کی روایات ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے بارے میں رائے دینی چاہیے۔ یقیناً سب سے بہترین عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے، حضور کی آمد کے حوالے سے، یہ جو ہمارے ہاں خوشی کا اظہار کرنے کے ذرائع ہیں، جیسے ہمارے ہاں بازاروں کو سجایا جاتا ہے، گھروں کو سجایا جاتا ہے، غریبوں کی داد رسی کی جاتی ہے، کھانے پکوان دیے جاتے ہیں، تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے، محافل نعت کا انعقاد کیا جاتا ہے، ذکر و اذکار کی محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے، درس و تدریس کا اظہار کی ایک ماحول بنایا جاتا ہے، یہ سارا عمل یقیناً بہت خیر پر مبنی ہے، چراغاں روشنی کی جاتی ہے، یہ سارے کا سارا اظہاریہ۔ لیکن ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ اس سارے عمل کی بنیادی طور پہ دو مقاصد ہیں۔ اگر یہ دو مقاصد پورے نہیں ہو رہے تو پھر یہ عمل اپنے طور پہ تو کسی کی سرشاری کا ذریعہ ہو سکتا ہے، وہ اجتماعی مقصد جو اس سے حاصل ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا۔ اور وہ دو کون سی بنیادی چیزیں ہیں؟ پہلی بات یہ کہ اپنی آئندہ آنے والی نسل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک وابستگی کا ماحول پیدا کر کے ایک ذریعہ فراہم کیا جائے۔ یعنی یہ ویسے تو سارا سال ہی حضور کا ذکر ہونا چاہیے، لیکن ان ایام میں لوگوں کو بالاہتمام اپنے بچوں کو، اپنی نوجوان نسل کو بٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وابستہ زندگی کے ساتھ جو ہے ایک وابستگی عطا کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ کثرت کے ساتھ حضور کی سیرت بیان کی جانی چاہیے، تاکہ لوگوں کے اندر حضور سے محبت اور ادب کا جو ایک سفر ہے وہ اپنی تکمیل کو پہنچے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاکیزہ اطاعت ہے، آپ کی وہ عظیم الشان زندگی جسے اللہ نے انسانوں کے لیے اسوہ کامل قرار دیا ہے، جو اصل میں کامیابی کا معیار ہے اور جو در حقیقت اللہ کو مقصود ہے۔ ایک کلمہ گو بندے سے اللہ کی جو بنیادی تقاضا جو ہے نا، جو بنیادی ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اتنا ہی زیادہ کامیاب ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کامیاب ترین زندگی کے قریب تر ہے۔ سو ہمیں ان دنوں میں جب الحمدللہ ایک ماحول بڑے والہانہ انداز میں حضور کے ساتھ جڑنے کا ماحول بنا ہوتا ہے، ان ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، آپ کے اسوہ کامل کو زیر بحث لایا جائے۔ حضور کی زندگی کے اندر موجود وہ جو لافانی خیر ہیں انہیں اپنی نوجوان نسل تک منتقل کیا جائے، اور اس سارے عمل کو ایک اصلاح کا عمل سمجھ کے ایک مشق کے طور پہ کیا جائے۔ بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور حافظ محمد علی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اور جاتے جاتے ہم مجھے لینی ایک بریک، اور بریک سے پہلے خوبصورت کلام ہمیں سنائیں گے۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ وہی سنتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بڑھتے ہیں جو لیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम शहर लाहौर के उन मसाइल का जिक्र करते हैं जिनको हल करने की अशद जरूरत होती है। शहर लाहौर क्योंकि आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा शहर है, इसी लिहाज से उसके मसाइल भी बहुत ज्यादा हैं। लेकिन आज जिस मसले पर हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। लाहौर में बच्चों के अगवा की वारदातें खौफनाक हद तक बढ़ चुकी हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 8 माह के दौरान शहर में 13 साल से कम उम्र बच्चों को अगवा करने की 932 वारदातों ने वालिदैन को खौफ में मुब्तला कर दिया है। जबकि बात की जाए इन अगवा होने वाले बच्चों की बाजियाबी की तो पुलिस सिर्फ 40% बच्चों को बाजियाब करवाने में कामयाब हो चुकी है। लाहौर में बच्चों के अगवा की वारदातों में मॉडल टाउन डिवीजन 248 के साथ सर फहरिस्त है, सदर डिवीजन में 210 के साथ दूसरे नंबर पर है और अगर बात की जाए कैंट डिवीजन की तो 182 के साथ तीसरे नंबर पर है। पुलिस की नाकिस हिकमत अमली के बायस अगवाकारों के गिरोह पुलिस की पहुंच से दूर हैं और शहर में बच्चों के अगवा की बढ़ती हुई वारदातों को पुलिस रोकने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। क्या वजह है कि अभी तक बच्चों को अगवा करने वाले गिरोह पुलिस और दीगर इदारों की पकड़ में नहीं आ सके, और क्या हुकूमत और पुलिस ने इस हवाले से कोई मखसूस लाहे अमल बनाया है ताकि अगवाकारों तक पहुंचा जा सके और कानूनी सजाएं दिलवाई जाए? इस सब पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज सरफराज अहमद। वेलकम टू जागो लाहौर। और सर बताइएगा, जिस तरह से ये मामला जो है बढ़ता जा रहा है लाहौर में, काफी इसकी जो है खतरनाक सूरत हाल जो है वो आप देख ही रहे हैं, तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप इसकी? जी, बच्चों के अगवा की अगर बात की जाए तो जो प्रोटेक्शन का एक अदारा बनाया गया, वेलफेयर का अदारा बनाया गया चाइल्ड प्रोटेक्शन का, तो ये चाइल्ड प्रोटेक्शन का मकसद ये था कि जो बच्चे भीख मांगते हैं या जो बच्चे अगवा हो जाते हैं उनकी प्रोटेक्शन के हवाले टीमें जो हैं वो यहाँ पे तश्कील दे दी गई हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात करें तो चाइल्ड प्रोटेक्शन अपना काम अगर सही तरीके से अंजाम दे तो जो बच्चे घरों से भागते हैं, मुख्तलिफ दरबारों में जाके बैठते हैं, मुख्तलिफ जो पब्लिक प्लेस पे जाके बैठते हैं, तो उनसे पूछगिछ का इनका काम बनता है कि इनसे पूछगिछ करें और इनको जो है वो पुलिस के हवाले करें या इनके वालदैन से रब्ता किया जाए। तो यहाँ पे हम जो है वो अगर चाइल्ड प्रोटेक्शन इतनी मुतहरिक हो कि बच्चों को घर निकलने से पहले जो है वो पूछा जाए, उनके वालदैन को आगाह किया जाए, कोई ऐसे सेमिनार रखे जाएं जिसमें वालदैन को आगाह किया जाए कि बच्चों की तलीम व तरबियत कैसे करनी है, तो उससे जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगवाकारी की सिलसिला जो है वो ये एक नई लहर शुरू हुई है। एक सोशल मीडिया में हमने फुटेज देखी जिसमें बच्चों को जो है वो काटा जा रहा है, उनके अज़ा जो है वो बाहर निकाले जा रहे हैं। ये भी देखा जा रहा है न कि सिर्फ बच्चों बल्कि खवातीन को बड़ी तादाद में जो है अगवा किया जा रहा है। इस तरह के बहुत से वाक़यात सामने आ रहे हैं। तो लाहौर के किन इलाकों में ज़्यादा ये वारदातें हो रही हैं? जी, इसमें माल्टन डिवीज़न जो है वो सर फहरिस्त है। उसके बाद जो है सदर डिवीज़न, चूँकि ये सदर डिवीज़न जो है ये कसूर ज़िला कसूर से सारी साथ मुंसलिक है, इस वजह से यहाँ पे भी जो है वो केसेस हो रहे हैं। दूसरी जो अहम बात ये है कि दारुल हुकूमत है ये शहर लाहौर और ये अक्स है पूरे पंजाब का, और जैसे ही ये सैलाबी रेले आए और तमाम तर ये सारी मामलात हुए और उसके बाद राजनपुर कच्चे के इलाके से जो डाकू थे वो जो है वो पूरे मुल्क में फैले हैं और उन्होंने जो है वो उनकी जो एक ग्रुप बने उनकी जानिब से भी जो है वो बच्चों को अगवा किया गया और उसके बाद जो है वो तावान वसूल किया गया। तो ये शहर लाहौर में 900 से ज़ायद ये अभी तक ये मामलात पिछले 8 माह से हो चुके हैं। अगर हमारी अक्सर बेशतर बात होती रहती है, पीछे DIG इन्वेस्टिगेशन की जानिब से जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें मुफस्सल ब्रीफ किया गया कि कितने बच्चे जो हैं वो शहर लाहौर से अगवा हुए हैं और इन्वेस्टिगेशन विंग की जानिब से कितने वो बच्चे हैं जिनको वालदैन के हवाले किया जा रहा है। वालदैन के हवाले किया जाता है बच्चों को, इसमें जो है वो कम उम्र लड़कियां भी शामिल होती हैं जिनके ज़्यादातर केस जो है वो आते हैं कि उन्होंने भागकर शादी की, लेकिन एज वो नहीं होती। तो जो पुलिस है वो अपना कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए इनको इनके वालदैन के हवाले कर देती है। लेकिन अब जो सूरत हाल इख्तियार की है, अब वो वाले गैंग नहीं, ये इंतहाई ख़तरनाक किस्म के हमारे ज़राए के मुताबिक ये लोग हैं कि जो राजनपुर और कच्चे के इलाके से आए हैं और बच्चों को अगवा करते हैं और ये ले जाते हैं।
मरीदके के इलाके में भी ऐसे मामला पेश आए और उसके बाद लाहौर में भी ऐसे मामला जो है वो पेश आ रहे हैं। ठीक है, मोहम्मद सरफराज आपसे भी बात करेंगे। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हसनैन हैदर ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं। हसनैन हैदर, खुशामदीद आपको। और जैसे कि आप देख रहे हैं लाहौर में दिन ब दिन जो है बच्चों की वारदातों में इजाफा हो रहा है और पुलिस की जानिब से क्या इकदाम किए जा रहे हैं और ये कौन सा गिरोह है, ये लोग कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या अभी तक इन्वेस्टिगेशन सामने आ सकी है? मैडम, इसमें लाहौर पुलिस जो है वो अपना स्टांस बड़ा क्लियरली और कैटेगोरिकली दे चुकी है कि बेसिकली ये सितंबर के मंथ में सोशल मीडिया के ऊपर जो बहुत ज्यादा रूमर्स हैं कि कोई गैंग स्पेसिफिक पर्टिकुलर कोई वुमेन गैंग और मेल गैंग्स आ चुके हैं और वो बच्चों को अगवा कर रहे हैं, such rumors are only generating panic among the people। और मैं समझता हूँ कि इसके बड़े एडवर्स इफेक्ट्स हैं सोसाइटी पे। There is nothing like that and I would give the evidence कि जैसे ये सितंबर में भी रूमर्स सोशल मीडिया पे हैं कि बहुत से गैंग्स आ गए हैं जो बच्चे अगवा कर रहे हैं, तो आप देखें तो 2022 में सितंबर में टोटल जो केसेस रिपोर्ट हुए वो 96 हैं, जबकि 2021 के सितंबर को आप देख रहे हैं तो उस पर जो टोटल केसेस जो रिपोर्ट हुए वो 95 हैं। सो इट्स ऑलमोस्ट द सेम, देयर इज नथिंग एबनॉर्मल। और अभी भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो 96 सितंबर में केसेस रिपोर्ट हुए हैं तो उसमें मोर देन 75 बच्चे जो हैं वो तो वैसे ही बाजियाब हो गए हैं। और जो ज्यादातर रीजन सामने आ रही हैं वो ये हैं कि बच्चों हसनैन हैदर साहब, पिछले 8 माह को अगर उठाकर देख लिया जाए तो 932 वारदातें लाहौर में हो चुकी हैं, तो उनमें से कितनी बाजियाबी हुई अभी तक? मैडम, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो हमें ये फिगर ठीक करना चाहिए, ये 932 नहीं है, ये 732 है, 732। तो 732 जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं, इंटरेस्टिंगली इसमें अगवा की रिपोर्ट्स भी हैं और अगवा की कोशिश की रिपोर्ट्स भी हैं, ये दोनों शामिल हैं इसमें 732 में। तो अब तक 732 में से तो अभी कितने % जो हैं जिनको बाजियाब करना है? 633 बच्चे जो हैं वो बाजियाब हो चुके हैं और जो बाकी 57 है वी आर ट्राइंग हार्ड फॉर दैट। उसमें भी बहुत से केसेस ऐसे हैं जिसमें बच्चे माँ बाप से लड़के घर छोड़ के चले गए, या बच्चे यूजुअली यूं कर रहे हैं कि लड़के अपने दोस्तों के साथ फॉर द सेक ऑफ फन चले जाते हैं। अभी परसों एक केस हुआ है हरबंसपुरा में, बच्चा घर से 5,000 रुपये उठा के नौकरी करने के शौक में इस्लामाबाद चला गया, हमने उसको वहां से बाजियाब किया। तो ये देयर आर मेनी केसेस लाइक दैट। सो जो ठीक है, हसनैन हैदर साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। मोहम्मद सरफराज भी हमारे साथ मौजूद है। जैसे कि उन्होंने बताया कि 932 नहीं बल्कि 732 हैं, तो क्या देखते हैं आप? अगर 932 और 732 अगर कहा जाए तो इसमें जो है वो कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें वालिदैन के हवाले बच्चे कर दिए जाते हैं और उसमें FIR का इंदराज नहीं हुआ, जिसकी वजह से इस फिगर में जो है वो फ़र्क आता है। लेकिन अगर पुलिस का और जो हमारे ज़राए के मुताबिक इस तमाम तर डाटे को निकाला जाए तो 932 बनते हैं। अब पुलिस के पास वो डाटा आता है जो FIR दर्ज होती है, जो रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, वो जो है वो इनका रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है। ये 40% जो बच्चे हैं जो इन्वेस्टिगेशन विंग की जानिब से वालिदैन के हवाले किए गए, ये वो बच्चे हैं जो रिकॉर्ड में आ गए। अब जो 100 के करीब या 80 के करीब जो केसेस सामने आए कि बच्चा जो है वो 24 घंटे के अंदर अगर नहीं मिलता तो तब पुलिस जो है वो FIR लॉन्च करती है, अदरवाइज़ पुलिस FIR लॉन्च नहीं करती, जिसकी वजह से वालिदैन को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। एक तो जैसे ही बच्चा गुम होता है या बच्चा अगवा होता है, पुलिस की जानिब से FIR दर्ज नहीं की जाती, जिसकी वजह से जो वालिदैन हैं, जो शहरी हैं, उनको जो है वो बहुत सारे मसाइल पेश आते हैं। 24 घंटे के बाद या तीसरे रोज़ जाके पुलिस की जानिब से FIR दर्ज की जाती है। तो ये जो 80 से 90 के दरमियान केसेस हैं वो केसेस हैं जो पुलिस को जो है वो शहरियों की जानिब से मुतलाह तो किया गया, हाँ। लेकिन FIR दर्ज नहीं हो सकी, लेकिन बाद में बच्चे जो हैं वो मिल जाते हैं। ठीक है, हसनैन हैदर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हसनैन साहब बताइएगा कि अब मजीद क्या इकदाम किए जाएंगे और किस तरह से, जैसे ये दिन ब दिन तो इजाफा हो रहा है वारदातों में बच्चों के अगवा का, तो किस तरह से जो है बाजियाबी के रेट को बढ़ाया जाएगा, क्या हतमी प्लान है? और जी बच्चों के जो अगवा से मुतालिक तमाम पुलिस स्टेशन जो हैं और तमाम हमारे ऑफिशियल्स और ऑफिसर्स जो हैं उनको बहुत सेंसिटाइज किया गया है कि बच्चा की गुमशुदगी की जैसे ही इतला मिले तो उसकी रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR करें और उसकी सर्च को इमीडिएटली स्टार्ट करें। उसके बाद बहुत सी SOPs हैं जिसमें बहुत सा, जैसे हॉस्पिटल्स को हम बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इन कोऑर्डिनेशन करके और बहुत सी जगहों पे इश्तिहार दे के और अपने
थ्रू आउट द प्रोविंस एंड बियॉन्ड द प्रोविंस अपने चैनल्स के ऊपर, पुलिस के चैनल्स के ऊपर आगे कम्युनिकेट करके, तो हम इस तरह से बच्चे का सर्च शुरू करते हैं। और ये अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि जो बच्चों की बाजियाबी की रेशियो है वो दैट गोज बियॉन्ड 60% जो बच्चे हैं वो बाजियाब हो चुके हैं। ठीक है। और जो हसना सर, जैसा कि आपने कहा कि 60% जो है वो बाजियाबी हो चुकी है, तो क्या जो गिरोह है जो बच्चों को अगवा कर रहे हैं, क्या उनकी भी जो गिरफ्तारी अमल में आ सकी है? उनका ताल्लुक कहाँ से है, कुछ बता सकते हैं आप? मैडम, जो जिन ऐसे केसेस जिसमें वाकई बच्चे अगवा हुए थे और वो लापता नहीं हुए थे, तो वो जो अगवा करने वाले हैं उसमें कोई मुनज़्ज़म गैंग सामने नहीं आए। जब मुल्ज़िमान पकड़े गए और अब वो मुजरिम है, तो उन मुल्ज़िमान को हमने पकड़ा, वो कोई उसके बाप का दोस्त था जो बच्चे को वर्गला के ले गया, कोई उनके घर आने जाने वाला था जो ले गया, या बच्चा कभी किसी बैड कंपनी में पड़ा तो वहां पे लड़के जो है वो उसको अपने साथ ले गए। तो ज्यादातर केसेस मैम इस तरह के हैं। अभी तक कोई ऑर्गेनाइज्ड ग्रोह जो है, कोई गैंग जो है ऐसा, वो लाहौर में रिपोर्ट नहीं हुआ। ठीक है। हसना साहब, ये बताइएगा, जैसे कि आपने कहा कि कुछ बच्चे लापता हुए, कुछ अगवा हुए, तो ये हमारे नाजरीन को जरा फर्क जो है वाज़े तौर पर जरा बयान कर दीजिएगा, ये लापता बच्चे कौन से हैं और अगवा जो बच्चे हुए हैं वो कौन से? जी, मैं नाजरीन से बड़ी ये गुजारिश करूंगा कि देखें, बीइंग पेरेंट्स हमारी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो सोशल मीडिया रूमर्स हैं उस पर बिल्कुल भी पैनिक ना हो। दे आर नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। आपके बच्चे सेफ हैं। लाहौर पुलिस जो है दैट इज वेरी मच अलाइव एंड वेरी मच सेंसिटिव टू द फैक्ट्स अराउंड। आपके बच्चों की सेफ्टी के लिए लाहौर पुलिस मौजूद है। ऐसा बिल्कुल नहीं आप अपने बच्चों को बाहर भेजेंगे तो ऐसा कोई बच्चा आपको उठा के ले जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप बच्चों को स्कूल भेजें, उन्हें खेलने के लिए भेजें। हाँ, मेरी गुजारिश ये है कि जब वक्त बदलता है तो पेरेंट्स को भी अपनी सोच बदलना होगी। बच्चों के साथ गैर जरूरी सख्ती मत करें और ना ही बच्चों को गैर जरूरी आसाइशें दें, क्योंकि ये दो एक्सट्रीम्स ऐसी हैं जिसके से बच्चे जो है वो घर छोड़ देते हैं या बुरी आदत में पड़ रहे हैं। और अपने बच्चों पे नजर रखें, कोशिश करें कि उन स्कूल खुद छोड़ने जाएं और खुद लेने जाएं। तो मेरी वालिदा से ये गुजारिश होगी। बाकी परेशानी वाली, पैनिक वाली बात नहीं है। लाहौर पुलिस मतलब बच्चों के लिए माँ बाप को ही जो है अहम किरदार अदा करना होगा। मैं समझता हूँ कि ऑफ कोर्स के तमाम पूरी दुनिया में, सिविलाइज्ड वर्ल्ड में तमाम इदारे जो हैं मुख्तलिफ तरह के मौजूद होते हैं, लेकिन घर से बड़ा कोई इदारा नहीं होता, माँ बाप से बड़ा कोई इदारा नहीं है। बच्चे की जो तरबियत उसके घर से होगी। बच्चा देखें, अभी जो ज्यादातर केसेस मैंने आपको बताया कि बच्चे या एक्सट्रीम लेवल पे नाराज होकर भागते हैं या वो एक्सट्रीम लेवल पे उनको जब आसाइशें दी जाती हैं तो वो खराब कंपनी में चले जाते हैं और फिर आगे और प्रॉब्लम्स पाते हैं। तो मैं ये पेरेंट्स से कहूंगा कि काइंडली बैलेंस रखें। बच्चों को इस पॉइंट तक भी ना लेके आए कि वो आपसे खफा होकर घर छोड़ के चले जाएं, फिर उनको ढूंढना पड़े पुलिस को, और ना ही उन्हें इतनी आसाइशें दें कि वो दूसरी तरफ से बैड कंपनी में चले जाएं और फिर वहां से कहीं और प्रॉब्लम्स का शिकार हों। और बच्चों पे नजर जरूर रखें, कड़ी नजर रखें, लेकिन ठीक है जी, बच्चों पर कड़ी नजर रखें। बहुत शुक्रिया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हसनैन हैदर हमारे साथ मौजूद थे। और सरफराज, देखा आपने, जैसा कि हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने तो सब अच्छे की जो है उन्होंने खबर दी है। तो जो वालिदैन जो इस अजीज से दो चार है उनके लिए क्या कहेंगे आप? इसमें वालिदैन को हम ये कहेंगे कि एक तो जब बच्चे छोटे हैं तो उनके ऊपर जो है वो एक तो सोशल मीडिया की पाबंदी आयद की जाए। ये सबसे अहम जो है वो पेशरफ्त होगी अगर वालिदैन इस बात को समझ सकते हैं। सोशल मीडिया की वजह से बच्चों को पर जो है वो बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट आ रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो भटक जाते हैं। एक वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि हमें, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि चाइल्ड प्रोटेक्शन को बच्चों की हिफाजत के लिए बनाया गया, बिल्कुल इस अदारे को मुतहर्रिक किया जाए। बल्कि दीगर सिक्योरिटी इदारे भी हैं जिनकी अहम जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल ऐसे ही ये अदारे को बिलखुसूस बच्चों के लिए अगर बनाया गया तो ये अदारा मुतहर्रिक नजर नहीं आता। जिस तरह इसको पुलिस के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए, इस तरह ये अदारा हमें इस वक्त नजर नहीं आ रहा कहीं पे भी, क्योंकि अभी बच्चों को अगवा की जो लहर दौड़ी है हमारे शहर लाहौर के साथ साथ पूरे मुल्क में दौड़ी। दूसरी बात यह है कि वो जो सोशल मीडिया में वालिदैन ने बच्चों की फुटेज देखी वो बैरून मुल्क से है, वो पाकिस्तान से नहीं है, लेकिन ये बच्चे जो हैं वो अगवा होने के बाद हमारे एज क्राइम रिपोर्टर, बीइंग अ क्राइम रिपोर्टर, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि जिसमें अज़ा फ़रोख्त हो रहे हैं। मेरे नज़दीक ऐसे केसेस सामने आए हैं, मेरे पास ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनकी किडनी निकाल ली गई है अगवा के बाद, और उसके बाद जो है वो उनकी सारी ज़िंदगी ख़राब कर दी गई, किसी की टांग उतार दी गई, किसी का बाजू उतार दिया गया। तो इस तरह के गिरोह सरगर्म हैं शहर लाहौर में,
پولیس کو اپنی لا اینڈ آرڈر کی ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ یہ انتہائی سنگین معاملہ ہے جس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس پہ نظر نہیں رکھیں گے تو آئے روز جو یہ وارداتیں ہیں وہ بڑھتی رہیں گی. اب 700 اور 900 میں فرق صرف اتنا تھا کہ آپ جو ہے وہ ایک بچے کی گمشدگی کی FIR درج نہیں کرتے, والدین جو ہیں وہ رو رو کے پریشان ہوتے ہیں. ہمارے پاس تصاویر آتی ہیں, ہمارے پاس چیزیں آتی ہیں, ہمارے پاس فون آتے ہیں, کالز آتی ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ گم ہو گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود FIR درج نہیں ہوئی. یہ پولیس کو بھی چاہیے کہ اس معاملے میں بالکل تاخیر نہ. سرفراز, آپ نے دیکھا کہ جس طرح بچوں کو اغوا بھی کیا جا رہا ہے اور ساتھ بازیابی بھی ہو رہی ہے. اگر بازیابی ہو رہی ہے تو جو ملزمان ہیں کیا انہیں منطقی انجام تک پہنچایا جا رہا ہے؟ اس حوالے سے کیا اقدامات دیکھیں ابھی آپ نے؟ دیکھیں اس کے اوپر سخت قانون جو ہے, قانونی معاملات اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اب ایک IO ہے وہ بچوں کو بازیاب کرواتا ہے. لاپتہ ہونے میں اور اغوا ہونے میں SSP انویسٹیگیشن نے آپ کو بتا دیا فرق کیا ہے. اب لاپتہ جو ہوتا ہے وہ غیر دانستہ طور پر بچہ چلا گیا اور بھول گیا, کسی کے ہاتھ لگ گیا اور اس نے واپس کر دیا, اس قسم کی چیز ہوتی ہے. لاپتہ میں زیادہ تر جو لاپتہ کی رپٹ درج ہوتی ہے وہ زیادہ تر جو لڑکیاں ہیں ان کی ہوتی ہیں کہ وہ گھر سے چلی جاتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی ایج نہیں ہوتی نکاح کی یا شادی کی, تو ان کو واپس ان کے والدین کے حوالے کیا جاتا ہے. اغوا جو ہوتا ہے وہ اغوا ایک پلان کے تحت ہوتا ہے اور اغوا کے ساتھ تاوان بھی ہوتا ہے. اغوا برائے تاوان کے جتنے بھی کیسز آتے ہیں اس میں جو ہے وہ پولیس زیادہ تر جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار نہیں کر پاتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس جو ہے ناقص تفتیش کا عمل جو ہے وہ اگلے ملزم کو فائدہ دیتی ہے اور وہ جو ہے وہ ضمانت پر رہا ہو جاتا ہے. یہ سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے IO پہ. ٹھیک ہے, جب ہمارا IO انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ قانونی لحاظ سے مضبوط ہوگی, ضمنیوں کو بہترین طریقے سے لکھا جائے گا اور اس کو قصوروار ٹھہرایا جائے گا حتمی طور پر جو ہے اب ہم مزید جو ہے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ محمد سرفراز آپ کا. اور یہاں پر لینی ہے مجھے ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. اگلے ٹاپک کی جانب بڑھیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی زندگی کو بہت ہی منظم طریقے سے گزارتے ہیں, جیسے کہ چیزوں کو اگر ایک مخصوص ترتیب میں رکھنا, کپڑوں پر سلوٹیں نہ آنے دینا, گھر کا سامان اپنی جگہ سے ہلنے نہ دینا. اور اگر یہ سب اس کے برعکس ہو تو وہ لوگ ذہنی الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں. OCD ایک ذہنی صحت کی خرابی ہے جو ہر عمر اور ہر شعبہ زندگی کے لوگوں کو متاثر کرتی ہے. یہ غیر ضروری سوچیں انسان کے لیے وبال جان بن جاتی ہیں. انسان ان سوچوں سے دور بھاگتا ہے مگر یہ پھر بھی مسلسل انسان کو تنگ کرتی رہتی ہے. دنیا کی تقریباً 2.3% آبادی OCD کا شکار ہے اور خواتین اس بیماری کا نسبتاً زیادہ جلدی شکار ہو سکتی ہیں. اسی طرح یہ لوگ کسی چیز کو چھو لیں یا فوراً ہاتھ دھونے لگ جاتے ہیں. یہ ہے کیا؟ ہمیں یہ حرکتیں عجیب تو ضرور لگتی ہیں لیکن ان کے لیے سب عام ہیں. روزمرہ کے obsession کا مواد زیادہ سنگین ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ ان کو خیال آئے کہ وہ بیماریوں سے ہٹ سکتے ہیں یا اچانک کسی عزیز کی حفاظت جو ہے وہ فکر کی جا سکتی ہے. یہ سوچ ہے کیا؟ اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عفاف منظور. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں, تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحبہ کیسے دیکھتی ہیں در حقیقت یہ ہے کیا یہ بیماری ہے یا پھر اس کو عادت کہہ سکتے ہیں؟ جی مہرین, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر. اور مجھے ہمیشہ آپ کے پروگرام میں آ کے بہت اچھا لگتا ہے اینڈ آئی تھنک دس از ون آف دا بیسٹ مارننگ شوز امانگ آر نیشنل TV چینلز, بیکاز مجھے لگتا ہے کہ آپ کا جو پروگرام ہے بہت سوشل ایشوز پہ اور ہیلتھ اور ایجوکیشن کے ایشوز کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں آپ لوگ اور بہت اوتھینٹک انفارمیشن شیئر کرتے ہیں. تو اگر آج کے ٹاپک کے حوالے سے میں بات کروں تو اس کو پہلے کہ بیماری ہے کیا, اس کو انڈرسٹینڈ کرنے سے پہلے اگر ہم ایک نارمل سائیکالوجی کو انڈرسٹینڈ کریں, جیسے کہ اٹس ویری نارمل, کوئی بھی عام انسان اس کو تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں, واپس آتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں پہ کوئی جرمز لگ سکتے ہیں, تو وی نیڈ ٹو واش آر ہینڈس اور بیفور ہیونگ آر میلس. اسی طرح سے یہ بھی بہت نارمل ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے یہ چیک کر لیں کہ آپ کا مین گیٹ جو ہے دیٹ از لاکڈ,
آپ کی جو ہوم ایسیسریز ہیں دے آر ویل سیٹلڈ. آئی مین کوئی ایکسٹرا لائٹ تو نہیں جل رہی ہے, آپ نے چولہا بند کر دیا ہے کہ نہیں کر دیا. سو اٹس ویری نارمل. اینڈ اف آئی سے کہ وی چیک لائک ڈبل چیک, تو اٹ از آلسو ویری نارمل کہ ہم دوبارہ چیک کر لیں. یہ تو نارمل عادات ہوتی ہیں. بالکل, کہ مطلب ہمیں لگا کہ شاید ہم نے دروازہ بند کیا تھا یا نہیں کیا تھا, ہم دوبارہ سے اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں. تو ڈبل چیک از آلسو نارمل. لیکن جب یہ چیز حد سے زیادہ گزرتی ہے اور ریپیٹڈلی ہوتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ کوئی سیریس النس ہے. اور جب ہم او سی ڈی کی بات کرتے ہیں تو اس کو ہم اتنی آسان طریقے سے نہیں سمجھ سکتے. مطلب ہم یہ نہ سمجھیں کہ اس کو لائٹ لینے کی ضرورت ہے. اٹس اے سیریس مینٹل النس. اور اس میں اگر آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ obsessive disorders کی بات کرتے ہیں تو اس میں اٹس اے combination of two things. One is obsession and one thing is compulsive. Obsession کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ کسی چیز کے بارے میں خیالات آنا, یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایکسٹرا تھاٹس ہوتی ہیں یا ایکسیسو تھاٹس ہوتی ہیں, جو کہ آپ کو مختلف طرح کی تھاٹس جو اس سے متاثرہ انسان ہے اس میں ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل تھاٹس آف سم فیئر اور تھاٹس فار ہیونگ سم کنٹامینیشن, یعنی جیسے کوئی جراثیم جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اسی طرح سے ہم انہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ جو یہ او سی ڈی کا شکار لوگ ہوتے ہیں دے آر sometimes checkers, they are sometimes counters. For example, وہ بہت زیادہ چیزوں کو ترتیب سے رکھنا, بہت بار گننا, یعنی بار بار گننا کسی چیز کو. اسی طرح سے آپ نے ہاتھ دھوئے ہیں, ایک دفعہ آپ کو لگا ہے کہ نہیں جراثیم ہے, نارمل جیسے, لیکن آپ بار بار کسی چیز کے ساتھ آپ کا ہاتھ ٹچ ہو گیا, یعنی آپ نے موبائل بھی کسی ایسی جگہ پہ نہیں رکھیں گے کہ شاید اس کی وجہ سے بھی کچھ جو ہے نقصان ہو سکتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تھے ان کو بھی او سی ڈی تھا. اوکے جی, اور ان کو کنٹامینیشن کے حوالے سے او سی ڈی تھا, یعنی انہیں یہ لگتا تھا کہ جرمز ہوتے ہیں تو وہ ہاتھ نہیں ملاتے تھے لوگوں سے. ابھی بھی ایسا ہی ہے. اور سم ٹائمز ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب وہ لفٹ میں ہوتے ہیں تو جو بٹن ہم اوپن کرنے کے لیے, پہلے کی یا کووڈ کے بعد کی؟ نہیں, دیکھیں اس میں کووڈ جو ہے, کووڈ نے تو ان لوگوں کی سینسٹیوٹی کو انکریز کر دیا جن کے اندر یہ سینسٹیوٹی ہے. لیکن اٹس ناٹ اباؤٹ کووڈ, اٹس اباؤٹ اے ریگولر پیٹرن آف لائف. کسی بھی انسان کے ساتھ جس کے ساتھ او سی ڈی کا جو شکار ہوتا ہے اس میں کووڈ کی کوئی سچویشن نہیں ہے. کووڈ کا ہونا جو تھا اور کووڈ کے لیے جو احتیاطی تدابیر تھیں وہ ایک نارمل سچویشن ہے. یعنی وہ احتیاطی تدابیر ہم تمام لوگوں کے لیے نارمل لائف سٹائل کا حصہ تھیں, جس کو اب نیو نارمل کا نام بھی دیا جاتا ہے. لیکن او سی ڈی جو ہے یہ باقاعدہ ایک کنڈیشن ہے جس میں کہ آپ کو بار بار جو تھاٹس آتی ہیں ان تھاٹس کو آپ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اور ریورس کرنے کے لیے آپ وہ ایکشنز پرفارم کرتے ہیں. یہ انسان کو کب پتہ چلتا ہے کہ وہ اس بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے؟ کیا اس کی ابتدائی جو علامات کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں اس میں جو ہمیں یہ علامات نظر آتی ہیں وہ ہمیں لیٹ چائلڈہڈ اور ارلی ایڈلٹہڈ میں نظر آتی ہیں. اور اس کا آن سیٹ جو ہے وہ 25 سال سے پہلے ہو جاتا ہے, یعنی ہمیں یہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اب یہ کمبینیشن آف ڈفرینٹ تھنگس بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی ایک خاص کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے. خاص کنڈیشن کی مراد یہ ہے کہ جیسے اگر میں یہ کہتی ہوں کہ فیئر ہے کسی چیز کا, تو اسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اگر میں دروازہ بند نہیں کرتا ہوں, کھڑکیاں بند نہیں کرتا ہوں, تو میرے لیے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. اسی طرح سے جیسے ہم کنٹامینیشن کی بات کرتے ہیں تو بار بار ہاتھ کا دھونا. اب ایک آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا, ایک بلکہ ہمارے گھر میں وزٹ کے لیے کوئی آئے پچھلے دنوں, گیسٹس آئے. اب ان کے ساتھ میں والدہ تھیں اور مطلب فرینڈ تھی میری, اس نے کہا کہ آپ نے نا, جیسے ہمارا انداز ہوتا ہے سوشلی کہ ہم ملتے ہیں, گلے ملتے ہیں یا ہاتھ لگاتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ نے نا مطلب ہو سکتا ہے کہ امی آپ سے نہ ملیں تو آپ اس چیز کو مائنڈ نہ کیجیے گا. اچھا, احتیاطی طور پہ ویسے ہی میں نے ذرا سا جیسے شولڈر پہ ہم ہاتھ رکھ دیتے ہیں ملنے کے لیے, کرٹسی کے لیے, لیکن وہ فوراً اٹھ کے وہاں سے چلی گئیں. اور بعد میں مجھے پتا چلا کہ انہوں نے نہایا, پورا کپڑے تک چینج کیے, یعنی اتنی حد تک آبسیشن ہوتا ہے. اچھا, جب ہم اس کو کلینکلی ڈائگنوز کرتے ہیں تو اس میں دو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں کہ ہمارے پاس یعنی بہت زیادہ تھاٹس ہو سکتی ہیں, یا پھر یہ ہے کہ ریپیٹڈ کوئی ایکشنز ہو سکتے ہیں جس کو آپ کمپلشنز کہتے ہیں, یعنی وہ ریپیٹڈ ایکشنز ہوتے ہیں, ریپیٹیٹیو بیہیویئرز آپ انہیں کہہ سکتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اتنی زیادہ حد تک ہوں, جیسے DSM-5 ایک کرائٹیریا ہے کلینکل ٹیسٹنگ کا, وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اتنی حد تک وہ چیز یا بیہیویئر ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ڈیلی لائف کی روٹین کو یا ایکٹیویٹیز کو متاثر کرتا ہے. اس کو ہم وہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہم ڈیوریشن ہے وہ کم از کم 1 گھنٹہ یعنی آپ اس ایکٹیویٹی کو دن میں دیں. اب آپ سوچیں کہ اگر ہم ہاتھ دھونے کی بات کرتے ہیں اور 1 گھنٹہ آپ دن میں ہاتھ مختلف ٹائم میں لگا کے, یعنی 1 گھنٹہ کم از کم آپ ہاتھ دھوتے رہیں, تو آپ کے ہاتھوں کے ساتھ کیا ہوگا, یا آپ 1 گھنٹہ نہاتے رہیں. ٹھیک ہے, بعض اوقات لوگ نہاتے نہیں ہیں, یہ نہاتے ہیں تو وہی سمجھتے ہیں ہمارا اس میں بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا.
آپ نے پوچھا وہم. اچھا وہم کے بارے میں عام طور پہ یہ جیسے ہمارا ایک سوشل میتھ بھی اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہم کا کوئی علاج نہیں ہے. یقیناً یہ وہم کی بیماری ہی ہے, اس کو اردو میں اگر ہم کہیں تو وہم کی بیماری کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ ہم عام طور پہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ وہم کا کوئی علاج نہیں, لیکن وہم کا علاج ہے, یعنی اس بیماری کا علاج ہے. اور خدا نخواستہ بہت سویئر کنڈیشن ہو تو اس میں میڈیکل ٹریٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں. ادروائز نارملی جو ہے سائیکو تھراپی جو ہے دس از دا بیسٹ سولوشن فار اٹ. اور بہت زیادہ جو لوگ ہیں تقریباً 60 to 70% لوگ جو ہیں اس کی سائیکو تھراپی کے تھرو بہتر ہو جاتے ہیں. تو کیا کوئی میڈیکیشن بھی ہوتی ہے یا جسٹ صرف اس کی تھراپی ہے؟ جی زیادہ میڈیکیشن جو ہے وہ ہم تب پرپوز کرتے ہیں اگر بہت زیادہ سویئر کنڈیشن ہو تو. ادروائز سائیکو تھراپی جو ہے اسی سے ہو جاتے ہیں. سائیکو تھراپی میں 2-3 ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں. ایک CBT ہے, کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی, اور ایک جو ہے وہ پریونشن تھراپی ہوتی ہے, یعنی ہم ایکسپوجر دیتے ہیں ایک خاص طرح کی سچویشن کے لیے جس میں اس کو فیئر ہوتا ہے یا جس کے ساتھ اس کو اٹیچ ہوتا ہے. فار ایگزامپل کہ اگر اسے یہ لگتا ہے کہ میں ڈور نوب کو ہاتھ لگاتا ہوں اور اس کی وجہ سے میرے ہاتھ گندے ہو جاتے ہیں, تو ہم کلائنٹ کے لیے ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں کہ اسی میں جس چیز سے اس کو فیئر ہوتا ہے وہی سچویشن اس کے سامنے رکھی جاتی ہے اور اس کو بار بار اس پہ پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ دیکھو اگر تم اس چیز کے بعد ہاتھ نہیں دھو رہے ہو تو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا اس کے لیے یہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے چونکہ اتنی لمبی عرصے کی بیماری ہے تو 1 یا 2 سٹنگ سے ٹھیک نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے پراپر آپ کو کچھ کنسلٹیشن سیشنز لینے ہوتے ہیں. اور سم ٹائم نارملی کتنے سیشن جو ہے یہ جی نارملی ہم جو ریکمینڈ کرتے ہیں وہ 15-16 سیشن ایٹ لیسٹ. اور اس میں سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے ویکلی بیسس, منتھلی بیسس, اٹ ڈیپینڈس. سم ٹائمز کچھ پیشنٹ کے لیے ہم ویکلی بھی کرتے ہیں, کچھ پیشنٹس جو ہیں وہ 3 to 4 days کے بعد بھی انہیں آنا پڑتا ہے. اٹ ڈیپینڈس کہ اس کی سچویشن کیسی ہے اور اس کی انڈرسٹینڈنگ کیسی ہے, یعنی کنڈیشن پہ جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے. کیونکہ اس میں پیشنٹ یا کوئی بھی تھراپی ہے اس میں پیشنٹ کی جو ول ہوتی ہے, اپنی جو اس کی ول ہوتی ہے وہ بھی بہت کاؤنٹ کرتی ہے. سم ٹائمز کچھ پیشنٹس کا وہم بہت زیادہ ہوتا ہے, یعنی ان کو ریپیٹڈلی ایک چیز انہیں ریلائز کروانی پڑتی ہے, ان کے برین میں وہ چیز ڈالنی پڑتی ہے کہ آپ بار بار, یعنی جس کو کہنا نہیں ہوتا, ہم بچوں کو بھی سکھاتے ہیں تو کچھ بچے جو ہیں وہ ایک بار کہنے پہ وہ بات مان لیتے ہیں, کچھ کو بار بار کہنا پڑتا ہے. تو اسی طرح سے یہ پیشنٹ کی کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کس طرح سے جو ہے مطلب کہ کتنی ضرورت ہے کہ اس کو 1 ہفتے کے بعد ایک بات یاد کروائی جائے یا ہر 3 دن کے بعد یاد کروائی جائے. تو اس بیماری کا جو شکار ہے وہ زیادہ تر خواتین ہوتی ہیں یا پھر مرد ہیں؟ دیکھیں ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ کوئی زیادہ ڈفرینس نہیں ہے, اباؤٹ سملر ہی ہے. جو کہا جاتا ہے خواتین جو ہوتی ہیں وہ زیادہ وہم کرتی ہیں. دیکھیں ابھی ہم نے اس کو بڑا اچھے سے کلیئر کیا کہ ایک نارمل وہم کرنا ہے, کوئی ایک خاص سچویشن ہوئی یا خدا نخواستہ کوئی ایسا حادثہ ہوا آپ کے ساتھ کہ اس میں کچھ دنوں کے لیے آپ ایک خاص اسٹیٹ آف مائنڈ میں چلے جاتے ہیں. لیکن کوئی بھی بیماری جب ہم اس کو مینٹل النس کی طرف لے کے جاتے ہیں تو اس کا ایک خاص ڈیوریشن ہے. اگر وہ خاص ڈیوریشن اور خاص کنسسٹنسی کی لمٹ سے زیادہ ہوتی ہے تو پھر ہم اس کو ڈس آرڈر یا کوئی بیماری کی طرف لے کے جاتے ہیں. ادروائز کسی ایک چھوٹی موٹی کسی ایونٹ کی وجہ سے کوئی کنڈیشن آپ کی آ جاتی ہے تو اس کو ہم کنڈیشن نہیں کنسیڈر کرتے. بالکل. اور وہ پیسج آف ٹائم یا وقت کے بدلنے کے ساتھ وہ کنڈیشن, یہ صورتحال بدل سکتی ہے. بہرحال یہ وہم جو ہے یہ اگر آپ یہ کہیں کہ صرف خواتین میں ہے, ایسا نہیں ہے. خواتین اور مرد حضرات ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں خواتین کا آپ کو پتہ ہے نا زیادہ کہا جاتا ہے کہ خواتین جو زیادہ وہم میں جلدی مبتلا ہو جاتی ہے. جی تو ہم نے اس کو وہم کو ڈفرینٹ طرح سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اچھا ایک چیز اس کے ساتھ اور بڑی اٹیچ ہے جس کو ہم پرفیکشنزم کہتے ہیں. سم ٹائمز پرفیکشنزم کو اور OCD کو بھی مکس کر دیا جاتا ہے. پرفیکشنزم ہونا ایک پرسنالٹی ٹریٹ ہے, یعنی بہت سارے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری ہر چیز پرفیکٹ پڑی ہوئی ہو, یعنی کمرہ ہے تو بالکل صاف ستھرا ہے, یہ کشنز ہیں اپنی جگہ پہ پڑے ہوئے ہیں, کپ ہے, جو کچھ بھی ہے ایوری تھنگ از ارینجڈ. دس از سم تھنگ ایلس. یہ ایک پرسنالٹی ٹریٹ ہے. لیکن یہ جو OCD ہے, یہی بات سوچ رہی ہوں, مجھے بھی تھوڑی سی عادت ہے اس چیز کی, ہر چیز ترتیب کے ساتھ ہونی چاہیے, لیکن اتنا نہیں ہے, لیکن اتنا تو ہر ہوتا ہی ہے. اتنا ٹائم نہیں لگاتی ہوں گی کہ آپ اس ترتیب کو سیٹ کرنے کے چکر میں اپنے پروگرام یا سیٹ پہ آنے کے لیے 1 گھنٹہ لیٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیز یعنی وہ اتنی حد تک آپ کے اندر اس کی obsession ہو کہ آپ کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. یعنی اب اگر ہم بچوں کی بات کرتے ہیں تو وہ اپنی اسکول کی اسٹڈیز کو ٹائم نہیں دے پاتے اس طرح سے, یعنی اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اسی ایکٹیویٹی میں انگیج رہیں گے. پھر اس کا اثرات کیا ہوتے ہیں, یعنی چونکہ اب ہم جب یہ کہتے ہیں کہ 2 سے 3% کی جو آپ کی پاپولیشن ہے وہ اس بیماری کا شکار ہے, اس ڈس آرڈر کا شکار ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ ان کے اوپر جب یہ متاثرہ شخص جو اس چیز سے گزر رہا ہوتا ہے اس کی کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں. اس میں دیکھیں جب آپ کسی کے سامنے بھی ایک ایکٹ کرتے ہیں بار بار تو آپ کے ساتھ جو بھی بیٹھا ہوگا, گھر والا ہوگا, آپ کے پیئرز ہوں گے, آپ کے ورک پلیس پہ لوگ ہوں گے, وہ اس چیز کو نوٹس کرتے ہیں, وہ آپ کو مینشن کرنا شروع کرتے ہیں. اب لوگ بار بار چونکہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے تو وہ اس چیز کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہ سوشلی آئسولیٹڈ ہو جاتے ہیں, وہ کسی محفل میں جانے سے گریز کرتے ہیں, کیونکہ اب وہ اپنی سچویشن کو تو اوائڈ نہیں کر سکتے کہ میں ہاتھ ملا لوں,
جیسے سم ٹائمز ہمیں ہوتا بھی ہے نا کہ ہم چلیں کسی کا دل رکھنے کے لیے یا لحاظ رکھنے کے لیے آپ کسی سے نہیں بھی ملنا چاہتے تو آپ ہاتھ ملا لیتے ہیں, آپ گلے لگ جاتے ہیں, لیکن یہ لوگ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے دماغ میں یہ ہے کہ اگر میں نے یہ کیا تو میرے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, وہ سچویشنز کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں, سوشلی آئسولیٹڈ ہو جاتے ہیں, ان کی لائف جو ہے وہ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور ہمیں اس چیز کو بڑا سیریسلی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, یعنی بحیثیت معاشرہ, کیونکہ ہمارا تو ایک جنرل یہ بھی ہے, ٹرینڈ ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ہم مینٹل النس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ٹریٹیبل نہیں ہے یا ایسے لوگ خدا نہ خواستہ ڈینجرس ہو سکتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے. تو یہ کانسیپٹ ہمارے لوگوں میں کلیئر کرنے کی ضرورت ہے, اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ کسی ایک بیماری کا شکار ہیں جیسے کوئی بھی اور بیماری ہو سکتی ہے, اور ہمیں اس کو ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے, آسانی سے میڈیٹیشن, اس کی تھراپی سے اس کا حل جو ہے وہ ممکن ہے, اور اس کی اویئرنیس بھی بہت ہے. بہت شکریہ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عفاف منظور, آپ کا قیمتی وقت آپ نے ہمیں دیا, اور امید کرتی ہوں آپ نے کچھ نہ کچھ یقیناً ان سے سیکھا بھی ہوگا. اور اب وقت جو ہے وہ آن پہنچا ہے آپ سے اجازت لینے کا, اور اجازت سے پہلے جاتے جاتے آپ خوبصورت سا کلام سنیے گا, اور پھر کل حاضر ہوں گے ایک نئے دن کے ساتھ. اللہ حافظ.